बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि DGISPR ने आज मीडिया ब्रीफिंग दी है और उन्होंने मुल्क में दहशतगर्दी के हवाले से और मुनज़्ज़म गिरोह के हवाले से भी जिक्र किया और कुछ इस वक्त सियासी हलचल है उस हवाले से भी सवालात के जवाब दिए हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज PDM ने मालाकंड में सियासी ताकत का मुजाहरा किया है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम का इजलास हुआ और उसमें जो ज़ाहिर स्कूल खुल रहे हैं और इससे पहले जो लॉकडाउन की सूरत हाल थी और ऑनलाइन एजुकेशन रही उस हवाले से भी बात होती रही है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सेनेट इंतखाबात के मामले पर सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी पहली समाअत थी। यात्री साहब, सबसे पहले तो आज जो गुफ्तगू हुई DGISPR की जानिब से मुख्तलिफ सवालात भी किए गए, लेकिन उन्होंने दो बड़ी अहम बातें की। एक तो ये कि ज़ाहिर है ये प्रेस ब्रीफिंग इस तनाजुर में बड़ी अहम थी जो हज़ारा वाक़या हो उसके बाद। तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में कोई मुनज़्ज़म इस वक्त दहशतगर्द गिरोह जो है वो मौजूद नहीं है और बल्कि उन्होंने ये मिसाल भी दी कि कराची की सूरत हाल बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक की जो बड़े शहर हैं उनसे अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, अब आम आदमी जो है उसको इस बात से तो कोई गर्ज नहीं कि कोई मुनज़्ज़म गिरोह है या नहीं है, लेकिन अभी ये जो वाक़या हुआ है कराची में हज़ारा बिरादरी के साथ, इसने पूरी कोयटा में ये पूरी कौम को इसने जो है ना वो मैं समझता अफसरदा कर दिया है। पूरी कौम परेशान हुई है कि हम तो ये कहते हैं कि हमने दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी है, हमने दहशत गर्दों का ख़ात्मा कर दिया है और पाकिस्तान को दहशत गर्दी से साफ़ कर दिया है, लेकिन इस तरह का वाक़या हो जाना मैं समझता हूँ ये एक लम्हा फ़िक्रिया तो है। अब ये सवाल ये नहीं पैदा होता कि कोई ग्रोह है कोई ग्रोह नहीं है, लेकिन इस तरह के जो ग्रोह इस तरह के जो वाक़यात करने वाले लोग हैं और फिर अपनी वेबसाइट पर वो लिखते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं, हमारी बड़ी कामयाबी है, उनका भी ख़ात्मा मेरे ख़्याल में करना बहुत ज़रूरी है ताकि आइंदा से ऐसे दहशत गर्दी के वाक़यात ना हो सकें। जहाँ तक कराची की सूरत हाल है, देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमें कराची को किसी से नहीं जोड़ना। यकीनन लंदन में भी होती हैं, न्यूयॉर्क में भी होती हैं, वाशिंगटन में जराइम तो हर जगह होते हैं, जराइम तो ख़त्म नहीं हो सकते, ना उनको रोका जा सकता है, लेकिन हमने अपनी सूरत हाल बेहतर करनी है। इसमें कोई शक नहीं कि कराची की जो सूरत हाल है वो पहले से बहुत बेहतर हो गई है। वरना आपको याद है एक ज़माने में जब पीपल्स पार्टी मरकज़ में भी इक़्तिदार में थी और सिंध में भी इक़्तिदार में थी, तो आपको पता था जब प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी या वज़ीर आज़म थे तो हर रोज़ कोई ना कोई लाशें 2, 4, 10 लाशें उस शहर में गिरती थीं। फिर जब मियाँ नवाज शरीफ के दौर में भी यही सिलसिला शुरू रहा, लेकिन पाक फ़ौज ने वहाँ पर बहुत बेहतर अंदाज में कार्रवाई की और दहशत गर्दों का ख़ात्मा किया। वो जो दहशत गर्द थे जो मतलब मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अंदर मौजूद थे उनके ख़िलाफ़ हुआ, लेकिन ये अब सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि दहशतगर्द फिर सर ना उठा सकें। कोई इक्का दुक्का कार्रवाई का भी इनको मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इंसानी जानें बहुत कीमती होती हैं। जी अच्छा, इसी हवाले से ये भी कहा गया कि अफ़गानिस्तान में ये ग्रुप है, चूँकि ये दाइश का हवाला अभी सामने आया है, ज़रा कम्युनिटी पर जो अटैक हुआ उसके बाद वहाँ पे लोगों को शहीद किया गया तो दाइश ने ज़िम्मेदारी कबूल की। उस पर के जवाब में भी आज हमारे DGISPR की जानब से बयान सामने आया कि अफ़गानिस्तान में राज जो है वो सपोर्ट कर रहा है दाइश को और ज़ाहिर है फिर वहाँ से इस नौइयत के जो हमले हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बुनियादी तौर पर ये एक वजाहत थी जो सामने। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि राज जो है वो ही कर रहा है सब कुछ और दैश को सपोर्ट भी वही कर रहा है। ये भी ठीक है कि दैश में पाकिस्तान का कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन ये कोई लोग तो हैं ना जिन्होंने यहाँ की कार्रवाई की और जिन्होंने बलूचिस्तान में कार्रवाई की, वो आखिर किसके इशारे पे कर रहे हैं? वो किसी न किसी नेटवर्क के इशारे पे तो है ना। तो ये अब देखना चाहिए कि वो जो लोग आए हैं वो किस नेटवर्क के थ्रू आए हैं, लोकल्स उनको किन लोगों की सपोर्ट उनको हासिल किन लोगों की सपोर्ट हासिल है। इस हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के मारूफ रहनुमा ज़ाद खान साहब। बहुत शुक्रिया ज़ाद खान साहब वक्त देने का। सर, आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि आज DGISPR ने गुफ्तगू की है और जिसमें कुछ सियासी नोयत के सवालात भी उनसे किए गए, उसका भी मैं आपके सामने हम सवाल रखेंगे, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल पर आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जो कि मुनज़्ज़म हो और अफ़गानिस्तान में जो दाइश किसी हद तक मौजूद हैं, कल्प्रिट्स मौजूद हैं, उनकी राह यानत कर रहा है और वहाँ से ये अटैक सामने आ रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, कितनी हद तक ये सूरत हाल जो वो बेहतर हुई है, आइंदा के लिए क्या कहेंगे?
زاہد خان صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. جو ہی رابطہ بحال ہوتا ہے زاہد خان صاحب سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ سیاض الدین صاحب, ظاہر ہے جو امن امان کی صورتحال کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, اس میں بڑا تذکرہ رہا. جب یہ معاملہ ہوا تو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا بڑا تذکرہ رہا. بلاول بھٹو زرداری بار بار اس پہ بات کرتے رہے, تقریباً تمام اپوزیشن اس پہ بات کرتی رہی, اور لیکن اس کا حکومتی سطح پہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے زاہد خان صاحب سے. زاہد خان صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کا. سر, آپ سے جاننا چاہیں گے, آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا بریفنگ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ملک میں کوئی منظم دہشت گرد گروہ موجود نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, یہ تو حقیقت ہے, لیکن اگر آپ نے دیکھا بھی تو پہلے بھی کوئی منظم گروپ نہیں تھے. یہی لوگ تھے جو ایسولیٹ ہو کے یہی کام کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جب ہم حکومت میں آئے تو آپ کا سوات پناہ کا ڈویژن تقریباً آدھا ویسے طالبان کے قبضے میں چلا گیا تھا, اور وہ تحریک طالبان پاکستان جس کو کہتے وہ اس کو رول کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقوں میں بھی ان کا بہت زیادہ اثر رسوخ, بلکہ یہاں تک کہ کہ ملا مسعود اور عبید اللہ مسعود جو لیڈ کر رہے تھے, تو تقریباً جو آج قبائلی علاقے جو خیبر پختونخوا کا حصہ اس میں قبضہ ہو چکا تھا. تو اس میں صرف ٹھیک ہے ہمارے فورسز کی قربانیاں ہیں, لیکن اگر سول حکومت ان کا ساتھ نہ دیتا اور سول حکومت آنرشپ نہ لیتی تو شاید دیکھیں جنگیں جیتی جاتی ہے, لیکن عوام ساتھ مل کر فوج جنگ جیتتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 2008 سے 2013 تک جتنا قربانیاں ہم نے دیے شاید پاکستان میں کسی اور نے نہیں دیے. 1100 سے 1200 ہمارے لیڈرشپ, ہمارے عہدیداران, ہمارے کارکنان شہید ہو چکے, اور اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے تھے. حالانکہ اس سے پہلے پرویز مشرف کے دور میں 2004 سے 2008 تک بھی یہی فوج موجود تھے اور یہی تھا, لیکن لوگ اس پہ اعتماد نہیں کر رہے تھے. وہ کہتے کہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہم نے قربانیاں دی تھی اس میں فورسز کا اپنا, سول فورسز نے بھی دیے, ملٹری فورسز نے بھی قربانی دی, لیکن عوام نے اور سیاسی کارکنوں نے, جس میں ہم نے اور پیپل پارٹی دونوں نے مل کر اس کا مقابلہ ساتھ کیا, اور ہم نے آنرشپ لیے, اور اس کے بعد یہ امن وہاں کی قائم ہوا. جو موجودہ حکمران ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی قبائلی علاقوں میں جب ہم اس وقت تھوڑا بہت جب کچھ چل رہا تھا تو ہم نے یہی کہا تھا مرکز سے کہ آپ قبائلی علاقوں میں بھی آپریشن کریں, لیکن وہ تیار نہیں ہو رہے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف حکومت میں آیا تو عمران خان نے کہا کہ میں تب سپورٹ کروں گا جب مجھے, اس وقت جنرل کرامت تھے کہ میں اس سے ملائے, اور جب اس سے ملا تو عمران خان باہر آ کے یہی بات کی, ریکارڈ پہ موجود ہے, کہ اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پہ ایکشن کریں تو 40% سے زیادہ کامیاب نہیں ہوگا, لیکن اس کا ریئیکشن بہت زیادہ خطرناک ہوگا. یہی عمران خان تھا جو آج جس کا کریڈٹ لے رہا ہے, اور وہ کہتے کہ یہ ہم نے یہ کیا. تو ایسا نہیں ہے. عوام کے جب فوج کے شانہ بشانہ عوام کھڑے ہوتے ہیں تب وہ جنگیں جیتی جاتی ہے. اور آج بھی وہ لوگ جو بھی تھے یا جو بھی اس کے وہ لشکر بنانے والے بھی ہم ہیں, وہ کسی باہر سے لشکریں نہیں بنے تھے. یاد ہوگا کہ کشمیر کے لیے, کبھی افغانستان کے لیے, اور جب جہاد کے نام سے آپ نے پورے دنیا سے جو گن اکٹھا کیا اور یہاں پہ بھی آپ نے طالبان بنا دیا, تو آپ کے گلے میں خود پڑ گئے تھے. ظاہر ہے کہ اس گلے میں پڑنے سے آپ نے ایک ایکشن کیا, لیکن پھر بھی وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندرشپ سے, جب پرویز مشرف کا دور تھا, جب اس ملک کے اوپر ڈکٹیٹر تھا, تو وہ پھیلتا گیا, اس کو روکا نہ جا سکا, بلکہ اس سے اور نقصانات بہت زیادہ ہوئے تھے. زاہد خان صاحب, وفاقی وزیر شیخ رشید صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میں کالی شیشے والی گاڑی پر باہر بیٹھا ہوتا ہوں پارکنگ میں, اور یہ اندر گئے ہوتے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض تک میرا ٹائم بھی یہ لے لیتے ہیں. جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کہا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, فوج کا کوئی معاملہ نہیں ہے سیاست میں مداخلت کا. تو یہ تو ایس پی آر کو چاہیے کہ شیخ رشید سے یہ پوچھے کہ آپ نے یہ بات کیسی کی ہے. اگر شیخ رشید اپنے آپ کو ایس پی آر کے جگہ اسپوکس مین سمجھتا ہے, اور وہ کہتے کہ میں 4 نمبر گیٹ کا چوکیدار ہوں, تو پھر تو یہ فوج کا اور شیخ رشید کا معاملہ ہے نا. اگر گھسیٹتا ہے تو حکومت اس کو گھسیٹتی ہے. میرے خیال میں اپوزیشن کو نہ تو ضرورت ہے فوج کو گھسیٹنے کا, اور نہ گھسیٹنا چاہیے بھی, کیونکہ فوج کا اپنا کام ہے. ہاں, ہمیں اعتراضات ہے
کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر ادارے کا اپنا دار اختیار ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرے. آئین کے مطابق ہر جو 1973 کا آئین ہے اس میں ہر ایک ادارے کا اپنا دار اختیار ہے. اگر وہ عمران خان کچھ کہتے ہیں یا شیخ رشید کچھ کہتے ہیں تو ISPR بجا کے عام کہنے کی ان کو شٹ اپ کال کر دے تاکہ وہ اس کا نام استعمال نہ کرے اور وہ یہ نہ کہے کہ جی اندر شیشوں میں جاتے ہیں اور آتے ہیں. اور اگر شیشوں میں جاتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی ہندوستان کی فوج تو نہیں ہے، اور ان کو چاہیے کہ یہ بات کلیئر کر دے کہ جن لوگوں کو وہ خود بلاتے ہیں یا لوگ جاتے ہیں تو جب ملتے تو وہ بتا دیا کرے. زیادہ بہتر یہ ہوگا. اگر یہ بجا کے کہ اس سے تو شک و شبہات بڑھتے ہیں اور اس پہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ جی یہ مداخلت ہے، تو مداخلت کروانے والے وہ خود بولتے بھی ہے اور کرتے بھی ہے. اب ان سے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ شیخ رشید جیسے جو مسخرہ ہے اس سے پوچھے کہ بھئی آپ تو 4 نمبر گیٹ کا چوکیدار ہے، آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ یہ بات کریں. صحیح. زاہد خان صاحب، وقت چونکہ بالکل مختصر ہے مگر میں مختصر اس پہ بھی جواب چاہوں گا. آج یقیناً آپ نے بھی گفتگو سنی ہوگی. سوال کیا گیا DG ISPR سے جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اگر پنڈی آتے ہیں تو ان کی خاطر مدارت کریں گے، ان کو چائے پانی پوچھیں گے، لیکن کوئی وجہ نظر نہیں آتی ان کی پنڈی آنے کے حوالے سے. تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو ایک ضمن میں اس نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کی اور ایز اے پریزیڈنٹ PDM بات کی ہے. اگر جائے گا تو مولانا فضل الرحمان نہیں جائے گا، اور وہ پنڈی میں کہاں بھی آ سکتے ہیں. یہ تو ضروری ہے کہ پنڈی میں اگر یہ سمجھ رہے ہیں یا کسی نے کہا ہو کہ وہ پنڈی کے مینز کے جج کو کیا ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں. اگر یہ سمجھے تو اور بات ہوگی. باقی ایسے کوئی بات کلیئر اس میں ہے نہیں. اس نے تو کہا تھا کہ ہم پنڈی بھی جا سکتے، ہم اسلام آباد بھی جا سکتے. اسلام آباد کا بھی جگہ نہیں بتایا کہ کہاں جا سکتے، اور پنڈی بھی وہ ڈرنے کی بات ہے. ڈرنا جہاں بھی جائے وہ دے سکتے ہیں. تو یہ کیونکہ ہم اس ملک کے عوام ہے اور عوام کا حق احتجاج کا بنتا ہے، اور احتجاج جہاں بھی کرے، کسی کے خلاف کرے یا کسی کے چونکہ موجودہ حکمرانوں کے خلاف احتجاج ہے، اور جو دھاندلی ہو چکی ہے اس کی بات کرتے ہیں. اس کے آئندہ کی روک تھام کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے. جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہو چکا ہے. اب اس کے لیے روک تھام کے لیے آئین کے دار اختیار میں رہتے ہوئے یہ ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے، جس کے لیے PDM بنا ہے. اور PDM یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر ادارہ اپنے دار اختیار میں رہتے ہوئے کام کر لے. بہت شکریہ زاہد خان صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. ناظرین، جہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اب ذرا ذکر کریں گے کہ سیاسی گہما گہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور PDM جو ہے وہ آج بالاکنڈ میں جلسہ کر رہی ہے، سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے. اس پہ گفتگو کریں گے. سجاد ترین صاحب، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ کٹ پتلی راج کا سب مل کر ہم خاتمہ کریں گے. تو یقینی طور پر سب ایک پلیٹ فارم پر ہے، مگر وہ جو پہلے بھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ استعفوں کے معاملے پر بہرحال ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ دونوں کی رائے جو ہے وہ مختلف ہے. تو کیا اب کوئی معاملہ آگے بڑھ چکا ہے، اس پر کوئی ایک کامن پوائنٹ آ چکا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہوں نے کہا تھا ہم استعفے دیں گے، اور میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ یہ سینٹرل ایگزیکٹو میں لے جائیں گے، پھر وہاں فیصلہ ہوگا. تو پیپلز پارٹی نے نہ استعفے دیے. ضمنی الیکشن، اب مسلم لیگ نون بھی ضمنی الیکشن میں جا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال خراب ہو چکی ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس کوئی متبادل پروگرام نہیں ہے. اور کیا یہ جب آئیں گے اقتدار میں تو ان کے پاس کیا معاشی متبادل پروگرام ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، کرونا ہے، اس کو کیسے روکا جائے گا؟ ان کے پاس کوئی متبادل پلان نہیں ہے. یہ صرف جلسے کر کے، ریلیاں کر کے یہ خوش ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے گا، مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا کہ یہ اب دھرنا دیں، کیونکہ جی یہ بس ایسے ہی ریلی کر نکال کے آئیں گے، بس ایک آدھا دن کا شو لگائیں گے اور اس کے بعد وہ جو ہے پھر چلے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے مطلب لوگ ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ بڑی مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں، لیکن جو مزاحمت کی سیاست کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی موسم کیسا ہوگا اور موسم بہتر ہوگا، حکمت عملی بنائی جائے گی، یا موسم دیکھ کر جو احتجاج کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. وہ تو بڑی انقلابی سیاست کرنا چاہ رہی تھیں اور بہت مطلب انقلابی باتیں کر رہی تھیں، لیکن وہ پھر موسم پہ آ گئی. اصل میں بات یہ ہے کہ پس پردہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ DG ISPR نے آج وضاحت کر دی ہے کہ فوج کے کوئی بیک ڈور کسی سے رابطے نہیں ہیں. صحیح. لیکن
پس پردہ کچھ معاملات جو اسلام آباد کے باخبر حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پس پردہ کچھ چیزیں کچھ معاملات چل رہے ہیں. اب وہ چیزیں کس طرح سیٹ ہوتی ہیں, وہ کس طرح معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس شاہد خاقان عباسی گئے, ابھی وہ لندن میں ہیں, لندن میں ان کے گئے ہیں, وہ کس کا پیغام لے کے گئے ہیں, وہ کیا ان سے بات چیت کرنے گئے ہیں, کیا ان کو کہنے کے لیے گئے ہیں. آپ یہ بتائیں ایک ایسا شخص جس کے خلاف ریفرنس ہو, یہاں قید مطلب پیشیاں بھگت رہا ہو اور وہ عدالتوں میں جا رہا ہو, نام ECL میں ہو, اور خاموشی سے وہ پھر چلا جائے, اور شیخ رشید صاحب یہ کہیں, شور بھی نہ مچے, اور شیخ رشید صاحب یہ کہیں کہ ہاں جی میری وزارت نے کیا ہے, میں ہی دیکھتا ہوں, ہم نے ECL سے نام نکالا ہے. تو ایسے تھوڑا نکال دی ہے. یہ وہی شیخ رشید صاحب ہے نا جو گھر سے شاید خاقان عباسی بھی اندر جانے والا ہے, فلانا بھی اندر جانے والا ہے, فلانا بھی جانے والا ہے. ECL سے نام نکالنے کا ریکارڈ بھی تو ہے. میاں نواز شریف کا نام ECL سے نکالا, وزیر اعظم نے کہا مجھے تو علم ہی نہیں ہے کس کیسے نکلا اور کیا ہوا, پھر عدالتی حکم تھا, تو یہ بھی اسی طرح نکل گیا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, بات یہ ہے کہ یہ اب جو مرضی ہے کہتے رہیں, لیکن لوگ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ جانتے ہیں کہ چیزیں کچھ نہ کچھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. چیزیں یہ جو یکدم موسم پہ آ گئی ہے تحریک, اور پھر یہ سارے الیکشن میں جا رہے ہیں, اور سینٹ الیکشن بھی کا کے لیے میدان نہیں, اور ضمنی الیکشن کے لیے میدان نہیں, خالی چھوڑا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو فارمولہ پیش کیا تھا, اس فارمولے پہ ساری اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہو گئی ہے, اور خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ متحد ہو چکی ہیں, اور اسی فارمولے کے تحت آگے بڑھا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے جو حکومتی بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ آ جائیں گے اس پوائنٹ پر, تو پیپلز پارٹی ان کو لے آئی ہے اس نقطے پر کہ سیاسی میدان میں, انتخابی میدان میں رہا جائے, استعفے پیش کیے جائیں. لانگ مارچ کے غبارے سے بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ہوا نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, پیپلز پارٹی لے آئی ہے, پیپلز پارٹی کو کون لایا ہے, یہ بھی تو کوئی پس پردہ چیزیں ہو رہی ہیں نا. پس پردہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پس پردہ کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید تحریک اس طرح نہیں رہے گی جس طرح کہ پہلے کہا جا رہا تھا, یا جس طرح ماحول بنایا جا رہا تھا. اب تحریک تو چلے گی, مطلب کوئی نعرے شعرے بھی لگیں گے, کوئی ریلی بھی ہوگی, کوئی اس طرح بھی ہوگا, اور اس کے بعد جو اصل معاملات ہیں وہ پس پردہ طے ہو رہے ہیں, اور اگلے 1-2 مہینے میں آپ دیکھیے گا چیزیں بالکل نکھر کر سامنے آ جائیں گی. تو یہ جو سامنے مطالبہ فرنٹ پہ آتا رہا ہے, اور وہ یہ آتا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی آتا رہا ہے, جس پیپلز پارٹی کی رائے پر, دیکھیں بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے پر یہ اس پوائنٹ پر آئے ہیں, بیک ڈور جو بھی گفتگو ہو رہی ہو, نون لیگ سے ڈائریکٹ ہو رہی ہو یا وایا پیپلز پارٹی ہو رہی ہو, لیکن سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ بار بار یہ اب تک یہ کہتے رہے کہ اس وزیر اعظم کی موجودگی میں بات نہیں ہوگی. تو کیا کوئی اس نوعیت کی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیزائن سامنے آ؟ بہت ذمہ دار لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو وایا پیپلز پارٹی بات نہیں ہو رہی, نون لیگ سے علیحدہ بات چیت ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی سے علیحدہ بات چیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان کے بھی قریبی لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا غفور حیدری صاحب نے تو خود یہ میڈیا پہ کہا تھا کہ ہماری بات چیت ہے اور ہمارے سے رابطے ہیں اور ہمیں یہ پیغام دیے گئے. تو بات چیت ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں اگلے 2-3 ماہ جو ہیں وہ شاید مارچ کے فوراً بعد کچھ چیزیں بالکل سامنے ہو جائیں جو طے ہونے جا رہی ہیں, جو طے ہو رہی ہیں. مارچ کے بعد, مارچ کے آخر میں جو ہے یہ تو 31 جنوری کی ڈیٹ دے رہے ہیں نا. نہیں, میرے خیال میں ایک مارچ میں جو یہ تو ڈیٹ دیتے رہیں گے, آپ کو پتہ ہے نا, پہلے 31 دسمبر کی ان کی ڈیٹوں سے تو نہیں ہے. یہ بھی در حقیقت یہی چاہ رہے ہیں کہ معاملات کو آگے بڑھیں, اور نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے, نہ ان کے پاس, ان کو میرے خیال میں کوئی پروگرام کی کوئی ضرورت ہے عوام کے لیے. یہ ایک حکمران طبقہ ہے جی سارا, یہ چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں, یہ ایک طبقہ ہے, حکمران طبقہ ہوتا ہے, حکمران کلاس ہے. یہ بس جو ہے وہ اپنی حکومت کے چکر میں رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی متبادل ان کے پاس پروگرام ہوتا, یہ پروگرام پیش کرتے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ مالاکنڈ میں تو جا رہے ہیں جلسے کرنے کے لیے, یہ ایسے نہیں جا رہے, یہ بھی کہیں نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے جو وہ مالاکنڈ پہنچے ہوئے ہیں. جبکہ ان کو تو پنجاب میں جانے کی ضرورت ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جو حشر ہو رہا ہے, پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کا حشر بنا ہوا ہے, ان کو تو پنجاب میں گھومنا چاہیے, جانا چاہیے. پنجاب میں بھی پی ٹی ایم کا جلسہ ہے, ایک شیڈول کے تحت گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں مالاکنڈ نہیں جانا چاہیے بلاول بھٹو زرداری؟ نہیں, بلاول بھٹو زرداری مالاکنڈ جو جا رہے ہیں, دیکھیں ایک ہوتا ہے جانا, ایک ہوتا ہے بھجوانا. مالاکنڈ میں جو صورتحال ہے اس کے لیے یہ لوگ وہاں گئے ہیں اور وہاں جلسے کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں, اور یہ طے شدہ چیزوں کے تحت معاملات چل رہے ہیں. اور پی ڈی ایم کی تاریخ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا دھیرے دھیرے شاید وہ کہیں درمیان میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا عروج پکڑے, لیکن دھیرے دھیرے وہ جو ہے نا اب ایسا
کم ہوتی جائے گی. کبھی کو احتجاج ہو گیا, کبھی کو دھرنا ہو گیا, کبھی کو اس طرح ہو گیا, لیکن ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پس پردہ ہو رہی ہیں. تو کیا یہ 11 کی 11 جماعتیں اس ایک گفتگو یا 2 جماعتوں کے بیک ڈور رابطوں کی وجہ سے اگر یہ فیڈ آؤٹ ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ جو مولانا صاحب نے بھی کیا ہے, ایک تو ظاہر ہے مولانا صاحب کو کیا یہ ہضم ہو پائے گا, یہ بذات خود ایک سوال ہے, لیکن اسی کے ساتھ ہی یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک کے بغیر, یہاں پہ پہلے گفتگو ہوتی رہی گیو اینڈ ٹیک کے بغیر تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے, آپ اس گیو اینڈ ٹیک میں کیا تبدیلی کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو فارمولہ دیا تھا, میں سمجھتا ہوں اگر آصف علی زرداری اپوزیشن کو اس بات پر لے آئے ہیں کہ جناب ہم سب کو الیکشن لڑنا چاہیے, ضمنی الیکشن بھی, سینٹ کے الیکشن بھی, اور حکومت کے لیے راستہ میں نے کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کی پس پردہ جو بات چیت ہو رہی تھی کراچی میں, ان کو جو لوگ مل رہے تھے اور جو ان سے بات چیت کر رہے تھے, جو پھر ان کا ایک فارمولہ بھی ہے نا, جو انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم سے بھی سیکھو, ہمیں بھی موقع دو. ہم نے پہلے ایک کو ایوان صدر سے نکالا, اس بات کو, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جنم و شرف کو آصف علی زرداری صاحب نے ہی نکالا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں, جو ہماری بات سنو, ہم تمام دوستوں کو کہتے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آئینی طریقہ ایک ہی ہے موجودہ وزیر اعظم کو تبدیل کرنے کا, اور وہ ہے عدم اعتماد کی تحریک. لیکن ان حالات میں عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن لے بھی آئے تو میرا نہیں خیال کہ بغیر کوئی وہ اشارے جو جہاں سے چلتے ہیں, اگر وہ اشارے نہیں ان کو ملتے تو وہ تحریک کامیاب ہو پائے گی. اس تحریک کا حشر بھی وہی ہوگا جو چیئرمین سینٹ کے خلاف تھی, جو ناکام ہو گئی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں اب میرا خیال میں پس پردہ بات چیت پہ لگے ہوئے ہیں, ان کا کوئی وہ نہیں ہے کہ نتیجے تک نہیں پہنچے, اور میرا خیال تحریک اب شاید اس طرح نہ چل پائے جس طرح شروع میں کہا گیا یا جس طرح محسوس کیا گیا کہ پی ڈی ایم کی تحریک بہت زوردار ہوگی, وہ والا سلسلہ اب نہیں ہوگا. سینٹ انتخابات میں کوئی حصے پہ بات ہو سکتی ہے اس میں؟ دیکھیں سینٹ انتخابات پہ بات ہو سکتی ہے, اس میں ساری ون ون پوزیشن پیپلز پارٹی کے لیے ہے. وہ اپنا چیئرمین سینٹ لانے کے لیے بھی بات کر سکتی ہے, وہ اپنا ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی لانے کے لیے بات کر سکتی ہے, اور بھی معاملات ہیں. لیکن جو مسلم لیگ نون, یہ جو کوئی آدمی یہ کہے کہ مسلم لیگ نون سے رابطے نہیں ہیں یا مسلم لیگ نون پس پردہ بات چیت نہیں کر رہی, تو وہ بھی کر رہی ہے پس پردہ بات چیت. یہ جو بھی میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب والی مثال تو آپ کے سامنے ہے نا, تو یہ ساری باتیں چیز چل رہی ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 2 ماہ میں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. لیکن اس سچویشن میں مولانا فضل الرحمان کہاں کھڑے ہیں؟ یہ 2 جماعتیں تو رابطے کر رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان ایک بہت زیرک آدمی ہے, وہ سیاست کو بہت گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پر, چیزوں کو. وہ بھی میرے خیال شاید خالی ہاتھ نہیں ہوں گے, ان کا حصہ بھی کچھ نہ کچھ ہوگا جو ان کو مل جائے گا. یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے جو لہجے میں پہلے والی تیزی اور پہلے والا جوش مجھے نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہو جو شروع میں ان کا تھا, اب تھوڑی سی اس میں مجھے دھیما پن نظر آ گیا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. لیکن اس دھیمے پن کے پیچھے محرکات کیا وہ ہیں جن کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں, یا چونکہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اپنے رابطوں میں ہیں, وہ اس طرح سے ان کے بالوں پر نہیں بن رہے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ساری اسٹرگل جو کرتی ہیں اقتدار میں آنے کے لیے کرتی ہیں نا. تو سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کا کوئی سلسلہ بن نکلے اور وہ آگے بڑھیں. بات تو یہی ہو رہی ہے, اور اسی پر ہی چیزیں آگے چلنی ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ اب ظاہر ہے یہ جلسے تو جا رہے ہیں, آگے صورتحال بھی تبدیلی جو ہے اس کی متوقع ہے, اور ایک جانب خان صاحب ہیں جو بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ NRO نہیں ملے گا, NRO نہیں دیں گے, اور شیخ رشید صاحب آپ کے بڑے بہت اچھے دوست ہیں, اور وہ بار بار جن کا آپ تذکرہ کر کے آپ کو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے, تو وہ بھی تو یہ بات کر رہے تھے نا کل یا پرسوں, ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جماعتیں انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں, آئندہ انتخابات کے حوالے سے بھی, اور سینٹ کے انتخابات کی اور ضمنی انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں, یہ استعفے دینے نہیں جا رہے. دیکھیں شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ باخبر آدمی ہیں. اب تو پہلے وہ وزیر ریلوے تھے تو اس وقت بھی خبریں بہت رکھتے تھے, اندر کی خبریں دیتے تھے, اور اب تو وہ وزیر داخلہ ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ گلگت بلتستان الیکشن میں جو ہے پہلی پوزیشن PTI کی ہوگی, دوسرے پہ پیپلز پارٹی ہوگی.
تو اس طرح کی ان کی چیزوں کو تو پتہ ہوتا ہے اور ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ اس طرح ہو رہا ہے. یقیناً جو لوگ پاس پردہ بات چیت کر رہے تھے سینٹ کے الیکشن پہ آمادہ کرنے کے لیے جماعتوں کو, انہوں نے شیخ رشید صاحب کو بتا دیا ہوگا, جس کی وجہ سے شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے تھے, ورنہ اتنے دبنگ انداز میں کوئی سیاستدان بات نہیں کرتا. شیخ رشید صاحب کو جو بات بتائی جاتی ہے وہی وہ آ کے بتا دیتے ہیں آگے. تو اس کا مطلب ہے پھر واضح ہے جو بات وہ کر رہے ہیں اسی جانب پی ڈی ایف بھی بڑھ رہی ہے اور آئندہ کی سیاست کے جو مختلف بورے ہیں وہ بھی اسی طرح رکھے جا رہے ہیں اور اس کا تعلق سینٹ یا ضمنی انتخابات ہو سکتا ہے. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں اور کچھ عوامی معاملات ہیں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے, پی ٹی ایم کا آج جلسہ جو ہے وہ بھی جاری ہے مالا کنڈ میں, اس کا بھی ہم نے ذکر کیا اور اس کے مختلف پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک بڑا اہم معاملہ جو حکومتی سطح پہ پرفارمنس کا بار بار ذکر آتا ہے اس کا ذرا ذکر کرتے ہیں. بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا. سجاد ترین صاحب, 1 روپے 6 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا اکتوبر اور نومبر 2020 کی جو بلنگ منتھ ہے اس کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی بعد میں سی پی پی اے کے. تو اب یہ اضافہ ہم ہر تیسرے چوتھے مہینے دیکھتے ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں میں, بجلی کی قیمتوں میں. بجلی کا یہ عالم تھا کہ ایک رات پوری بلکہ ایک پورا دن ہم کہیں کہ پورے ملک میں جو ہے وہ بجلی نہیں تھی, جو مرحلہ وار بحال ہوئی ہے, کسی شہر میں رہی ہے, کسی شہر میں بہت دیر سے آئی ہے. اچھا, رات کو 11:15 بجے 11:41 پر جب یہ بریک ڈاؤن ہوا تو اس کے دوران لوگوں نے پتہ کرنا شروع کیا. مجھے بھی آفس سے بتایا گیا کہ ذرا چیک کریں, لائٹ چلی گئی ہے, کیا ہوا. اب یقین مانیں کہ وزارت پانی اور بجلی کے جو اعلیٰ حکام تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بجلی کیوں گئی ہے. نہ لاہور میں کسی کو پتہ تھا, نہ اسلام آباد میں کسی کو پتہ تھا. تو اس کے فوراً بعد ایک جانب بریک ڈاؤن ہوا, اس کے بعد قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. مزید بھی گفتگو کریں گے. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ مالا کنڈ میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. پاکستان کا پرچم سوات میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی مالا کنڈ کا ویژن کے بعد شہید محترمہ جو بات کا مستقبل کر دیا اور پاکستان کا پرچم لہرا دیا, دہشت گردوں کو بتا دیا. ہم آپ کے بعد کو آپ کا خدمت کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ہمیں یاد ہے جب آپ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے تو کون آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور کون دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے تھے. ہمیں یاد ہے کہ جب پاکستان کی پارٹی کی حکومت نے پورا ملک کو پاکستان کی یکجا کر دیا تاکہ آپ مل کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں. تو ایک بزدل عمران تب بھی تھا, ایک بزدل عمران تب بھی تھا جو دہشت گردوں کے مقابلے نہیں کرتا تھا, جو دہشت گردوں کا وکیل بنا ہوا تھا, دہشت گردوں کے لیے یہاں دفتر کھولنا چاہتا تھا. مگر یہاں کا غیور عوام نے, یہاں کے بہادر عوام نے اپنے پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہو کر ان سے ڈھن کا مقابلہ کر کے شکست دلوایا تھا. اس دھرتی نے بہت سے سانیہ دیکھے, بہت سے دہشت گردی کے سانیہ دیکھے. آپ نے اے پی ایس کا سانیہ بھی دیکھا. آپ نے جو ظلم وہ دہشت گردوں نے ہمارے اے پی ایس کے بچوں کے ساتھ کیا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا تھا. اس وقت بھی جب اتنا بڑا سانیہ ہوا تھا تو عمران خان اپارا چوک پہ ناچ رہا تھا جب ہمارے اے پی ایس کے بچوں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے تھے. تب بھی بزدل تھا, آج بھی بزدل ہے. اس بزدل کے دور میں ہمارے اے پی ایس کے
बच्चों के कातिल को एहसान को जेल से रहाया गया है। ये क्वेश्चन 10 कैमरी मेमोरी पहले संभालूं इमरान की हुकूमत में हम अपने APS के बच्चों को भी इंसाफ दिया। दुनिया पे नहीं खोलता, नहीं पे खोलता। APS के वादे जो दिखाने के काबिल नहीं है, इनको कैसे हम दसमा आपके बच्चों के कातिल तो हमारा केस है, आपके बच्चों के कातिल हमारा केस है। अगर इस मुस्तकिल में उसको भागने की इजाजत नहीं है। वेलकम बैक। अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब कर रहे हैं मालाकंड में। ज़ियातरीन साहब मेरे ख्याल में वही बातें हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी दहशत गर्दी के हवाले से भी वो जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने ज़ाहिर है वो हवाला दिया जो ताज़ा वाक़या हुआ है। तो इस हवाले से ज़ाहिर है अब ये हम कहें स्लोगन लेकर अपोजिशन चल रही है। अभी हम महंगाई की और बिजली की कीमतों की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में अपोजिशन के पास अब बहुत कुछ है कहने के लिए। देखें, हुकूमत पर तनकीद तो की जा सकती है क्योंकि इस हुकूमत की जो पॉलिसी हैं वो तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं कि इनमें कैपेसिटी नहीं है मुल्क चलाने की। और इनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कहते थे कि 22 साल हमारी जद्दोजहद है और 22 साल के बाद हमने हुकूमत ली है, 22 साल के बाद हम आए हैं, तो 5 लोग इनके साथ पास नहीं है। वो सारे चोर और डाकुओं के साथ जो लोग जिनको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो चोर और डाकू हैं, नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी साहब, उनके सारे साथी हैं। आप गिनती करनी शुरू कर दें, वज़ीर ख़जाना से वज़ीर ख़ारजा तक चले जाएं, सारे आपको वही लगेंगे। नदीम चंद से शुरू होकर और नदीम अफजल चंद से शुरू हो जाएं और डॉक्टर फिरदौस हाशिम कमान तक सारे वही लोग होंगे। कुछ नून लीग के लोग हैं, कुछ काफ लीग के लोग हैं। तो कौन से इनके पास काम था और कौन सी किन। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हुकूमत की नलायकियाँ तो हैं ही हैं और इसमें कोई शक नहीं। गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो अपोजिशन है उसके पास भी इस मुआशी बहरान का कोई मुतबादल प्रोग्राम नहीं है कि क्या मुतबादल प्रोग्राम क्या दिया जाएगा। ये जो मुआशी सूरत हाल है, जो मुश्किलात है, इसको कैसे बेहतर किया जाएगा। मसला ये है नकी साहब कि सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं वो IMF के फ्रेमवर्क में रह के अपने मंशूर बनाती हैं, अपनी मुआशी पॉलिसियाँ बनाती हैं। ये हुकूमत भी जो है इसकी मतलब कुछ थोड़ी सी इन्होंने नलायकी की। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि हम लेट गए IMF के पास, हमें पहले चले जाना चाहिए था। लेकिन बाकी हुकूमतें भी जो हैं, वो चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे जरदारी साहब की हुकूमत हो, वो भी जाती रही है ना IMF के पास। तो ये IMF के मौजूदा फ्रेमवर्क में रह कर आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम के लिए कोई बेहतर मुआशी प्रोग्राम मेरा नहीं ख्याल बन सकेगा, किसी के पास नहीं बन सकेगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि IMF की जो शराइत इनके साथ हैं वो भी उन्हीं के साथ भी होगी जब तक कोई मुतबादल प्रोग्राम नहीं दे सकेंगे। वही बात अगर सजाद तरीन साहब बिल्कुल आप ये बात कर रहे हैं। आज हम PTI पर, इमरान खान साहब पर ये तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि वो ये वादे करके आए थे कि इतनी नौकरियां देंगे, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करेंगे, गरीब लोगों को घर देंगे। अब सवाल ये है कि ज़ाहिर है वो नहीं कर पा रहे उस IMF के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, तो ज़ाहिर है उस पर उन पर तनकीद होती है, तनकीद होनी चाहिए। लेकिन अगर इसी नौयत के वादे या पोजीशन भी आप चाहते हैं कर लें जब उनको पता है कि क्या प्रोग्राम वो लेके आए। देखिए, अगर IMF का फ्रेमवर्क मौजूद है, आप और मैं ये जानते हैं, तो अपोजिशन को भी पता है कि अगर हमने बड़े बड़े वादे और दावे कर दिए तो सूरत हाल यही रहेगी। देखें, अयूब खान के ख़िलाफ़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक मुतबादल मुआशी प्रोग्राम दिया और वो रातों रात उसी प्रोग्राम की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो पूरे मुल्क में पॉपुलर हुए। मुल्क के न सिर्फ पॉपुलर हुए बल्कि उनकी ऐसी उन्होंने एक जमात बनाई जो पिछले 40-45 साल से मुल्क में कायम है और कई दफ़ा इक़्तिदार में भी आ चुकी है। इनके पास कोई मुआशी मुतबादल प्रोग्राम नहीं है, ये मुआशी मुतबादल प्रोग्राम देने की सलाहियत नहीं रखते। जब तक ये मौजूदा जो तरीक़ाकार है, मौजूदा जो सरमायादाराना निज़ाम है, इसमें रहते हुए IMF के फ्रेमवर्क में रहते हुए कोई मुआशी मुतबादल नहीं बन सकता। जब तक मुआशी मुतबादल नहीं बनाएंगे उस वक्त तक ये पॉलिटिकल पार्टियाँ अवाम में अपनी हैसियत ख़त्म करते जाएंगे। इनकी कोई, आप देखें, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में अब कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिससे आप कह सकें कि वो कोई मतलब मुआशी इनकलाब ले आएगी, ये चारों सूबों में कोई रोल कर सकेगी। पार्टियाँ महदूद हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब तक महदूद हो गई है, पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई है। पंजाब में उसके पास लोग नहीं, इनके पास सिंध में लोग नहीं हैं। इसी तरह PTI जो है वो भी पंजाब से ही है, सिंध में उसके ज़्यादा पास कुछ नहीं है, या KPK में हैं लोग। तो मैं ये समझता हूँ कि मुआशी तौर पर कोई मुतबादल प्रोग्राम ना होने की वजह से, मुआशी कोई मुतबादल
ان کے پاس فریم ورک نہیں ہے، یہ اسی پہ ہی چل رہے ہیں، آئی ایم ایف پہ نظریں لگی ہوئی ہیں، آئی ایم ایف کی وہی شرائط ہیں، ان کو بھی وہی ملیں گی۔ تو جب تک ان کو معاشی متبادل نہیں لے کے آتے، متبادل پہ سوچتے نہیں ہیں، متبادل پہ کام نہیں ہوتا، اس وقت تک غربت، بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہے گا، غریب آدمی غریب ہوتا رہے گا، امیر آدمی امیر ہوتا رہے گا، امیر کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، غریب آدمی بیچارہ اسی طرح بھوک ننگ کی وجہ سے موت کے منہ میں جاتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں اس آئی ایم ایف کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ عام آدمی کو پھر بھی ریلیف دیا گیا ہے۔ دیکھیں ایک فنڈ یہ ہے کہ فنڈنگ کو آپ نے آگے پیچھے ہی کرنا ہے نا، اسی کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ نے یہاں سے نکالا ادھر لگا دیا، ادھر سے نکال کے آپ نے ادھر لگا دیا، حکومت بھی یہی کر رہی ہے۔ مطلب انہوں نے پی ایس ڈی پی کو کٹ کر دیا تو وہ کچھ احساس پروگرام میں لے آئے، کچھ کہاں لے آئے، اسی طرح ادھر سے کٹ کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ پلاننگ تو موجودہ حکومت بھی کر سکتی ہے کہ بجلی کی قیمت میں آپ اضافہ کر کے تو ریونیو بڑھا رہے ہیں، آپ کوئی اور کٹ لگا کے لوگوں پر یہ بوجھ نہ ڈالیں، کچھ اس طرح کے اقدامات تو گزشتہ حکومتیں کرتی رہی ہیں، یہ پلان تو دیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ جو موجودہ حکومت ہے نا، یہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ بس ادھر سے پیسے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں، اور اس حکومت یہ احساس اس حکومت میں ختم ہو گیا ہے کہ غریب آدمی کی حالت کیا ہے، غریب آدمی کس مشکلات کا شکار ہے۔ ان سے پوچھا جائے تو ان کے منسٹر، کئی منسٹر ہمارے دوست ہیں، وہ سناتے ہیں جی فیصل آباد میں ٹیکسٹائل چل پڑی ہے، مزدور نہیں مل رہا ہے، اتنا کام ہو رہا ہے۔ آپ کبھی فیصل آباد میں جائیں اور وہاں کے مزدوروں کی حالت دیکھیں، ان کے گھر جا کے دیکھیں، ان کے چولہے دیکھیں کیسے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ وہ بہت سارے لوگ میرے رابطے میں ہیں جو میں آج بھی پروگرام میں کرنے سے پہلے آ رہا تھا تو مجھے اپنے مسائل بتا رہے تھے۔ لہذا یہ جو ہیں یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ آئے ہوئے ہیں جی، وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان ہو گیا، اور یہ منسٹر یہ جو موجودہ منسٹر ہیں ان کی جو قابلیت ہے اس کے بارے میں پرائم منسٹر نے خود کہا تھا ایک دفعہ، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک اسلام آباد کی بہت مشہور مارکیٹ ہے، اس کے چائے خانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، دفتر میں تو کم بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آگے نظر بھی نہیں آ رہا۔ اپوزیشن کو دبانے کے لیے یہ تیار رہتے ہیں، اپوزیشن پر تنقید کرتے رہتے ہیں، اور معاشی پالیسی جو ہیں وہ اگر حفیظ شیخ صاحب نے بنانی ہے تو وہ تو پھر پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی بنا رہے تھے، وہ تو پھر اب بھی بناتے رہیں گے، تو ان سے کون سی انقلابی تبدیلیاں اور کون سا انقلاب ہوگا؟ یہ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے بس وہ سمجھ لیں ایک عوام کو خواب دکھائے تھے، خواب فروشی کی تھی ووٹ لینے کے لیے، اس کا حقیقت سے شاید کوئی تعلق نہیں تھا، اور اب ایسا ایسا نظر بھی آتا جا رہا ہے، ٹائم ان کا ختم ہوتے جا رہا ہے، 2.5 سال سے اوپر ہو چلے ہیں، تو اب 3را سال ہے، اگلے اس کے بعد کمپین شروع ہو جائے گی، انتخابی کمپین شروع ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت تو پچھلی حکومتوں سے بھی کارکردگی اس کی مایوس کن رہی ہے۔ اچھا یہ تو مایوس کن رہی، جیسے ابھی آپ نے یہ ذکر کیا کہ عام آدمی کو ریلیف نہیں دیا گیا، تعلیم کی بھی بڑی بات ہوتی رہی، صحت کی بھی بڑی بات ہوتی رہی، اب بھی وہ کرتے ہیں۔ تعلیمی معاملات میں کورونا کی وجہ سے جو ڈسٹربنس ہوئی تھی اس کے بعد دوبارہ اسکول کھولنے کا اعلان کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے آج قائمہ کمیٹی میں گفتگو ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو ایف ڈی جو ہے اس نے کہا کہ مئی میں جو کورس کم کیا گیا تھا وہ دوبارہ شامل کیا جائے گا۔ پھر یہ سوال اندلیب عباس صاحبہ کی جانب سے یہ کیا گیا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا جو آپ نے آن لائن ایجوکیشن شروع کی تھی، تو اس کے جواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب وہ تو اب امتحانات ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا نتیجہ ہے اور کیا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن جو کلاسز تھیں یہ بہت بڑا مذاق تھا۔ آن لائن کلاسز جو تھی صرف یہ بڑے بڑے پرائیویٹ اسکول جو تھے انہوں نے پیسے لیے ہیں، اور آن لائن کلاسز میں کبھی ٹیچر کے گھر کی بجلی نہیں ہے تو کبھی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے گھر کی بجلی نہیں ہے، کبھی ٹیچر کا نیٹ نہیں چل رہا تو کبھی اسٹوڈنٹ کا نیٹ نہیں چل رہا، یہ بالکل۔ اور بعد میں جناب ایک کلاس اور دوسرے کلاس میں گیپ اتنے ہیں کہ بچے یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، گیمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ آن لائن کلاسز جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جیسے ملک میں آن لائن کلاسز، پھر آپ کو پتہ ہے ہماری بہت بڑی آبادی خاص طور پر ہمارا تعلق کیونکہ جنوبی پنجاب سے ہے، آپ دیکھ لیں لیا ہے، راجن پور ہے، مظفر گڑھ ہے، اور یہ دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آن لائن کلاسز کی گئی ہیں یہ بس ایسے ہی ہے، ایک فرضی کارروائی ہے، اس کا تعلیم پہ یا بچوں پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے۔ یقینی طور پر جو بھی پالیسیز بنائی جائیں بالخصوص تعلیم کے حوالے سے جن کا تعلق اس قوم کے مستقبل سے ہے، وہ ٹھوس بنیادوں پر ہو، اور اس سے جو وسائل ہیں وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلے مہیا کیے جائیں، اس کے بعد وہ پالیسی امپلیمنٹ کی جائے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ اعتزاز ذکی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔